بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज हम पार्ट 6 का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 5 देखिए, अल-यौमा हुल्ला लकुम अत-तय्यिबातु, आज के दिन हलाल कर दी तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें, और खाना इनका जो दिए गए हैं किताब हलाल है तुम्हारे लिए, और खाना तुम्हारा हलाल है उनके लिए, और पाक दामन औरतें मोमिन औरतों में से, और पाक दामन औरतें इनसे जो दिए गए हैं किताब तुमसे पहले, जब दे दो तुम इन्हें मेहर उनके, निकाह में लाने वालियां हो ना बदकारी करने वालियां और ना बनाने वाली छुपे दोस्त, और जो को कुफ्र करेगा साथ ईमान के बस तहकीक जाया हो गया अमल उसका, और वो आखिरत में खसारा पाने वाले में से हो। आज के दिन अल्लाह कह रहा है कि तुम पर तमाम पाकीज़ा चीजें मैंने हलाल कर दी हैं। अहले किताब का ज़बीहा हलाल है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई हराम जानवर की आमेजिश नहीं, क्योंकि अब इन्होंने जो है बहुत सारी चीजें हराम डालनी शुरू कर दी हैं कि हर चीज में पोर्क का गोश्त या इनकी हर चीज में पोर्क का ऑयल या कुछ भी चीजें शामिल होती हैं, तो इनका अब खाना डाउटेड है। वैसे अगर सिर्फ जानवर ज़िबा करेंगे और वो जानवर ज़िबा करेंगे कि जो जानवर हम पर भी हलाल है उन पर भी हलाल है, फिर वो खा सकते हैं, बशर्ते कि वो उस तरीके से ज़िबा करें जो अल्लाह ने तरीका बताया, झटके वाला नहीं, अपना तरीका जो अल्लाह ने उनको तरीका बताया था उस तरीके से ज़िबा करें। और फिर निकाह कर सकते हो किससे? पाक दामन औरतें मोमिन औरतों में से, या फिर पाक दामन औरतें उनमें से जो दिए किताब। अब अहले किताब में से कौन सी औरतें शादी हो सकती है? पाक दामन औरतें। हम ये हमारे जो लोग बाहर जाते हैं वो समझते हैं कि जी हम ईसाई क्रिश्चियन औरतों से शादी कर सकते हैं, उनको पता नहीं शर्त ये है कि वो पाक दामन हो। और आपको पता है उनकी सोसाइटी में आजकल पाक दामन पता नहीं कोई है या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन पहली शर्त ये है कि वो पाक दामन और वो निकाह में आने वाली हो, बदकारी करने वाली ना हो, ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली। ये शर्त है जिस शर्त पे हम जिस शर्त पे मर्द जो है उनके मर्द जो हमारे मर्द जो हैं ईसाई औरतों से शादी कर सकते हैं, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम। अब यहाँ पे वुज़ू और तयम्मुम का तरीका बताया जा रहा है। आयत नंबर 6 सूरह अल-माइदा नोट कर लीजिए। वुज़ू और तयम्मुम का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब खड़े हो तुम तरफ नमाज के तो धो लो तुम अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक, और मसह कर लो अपने सरों का, और पाँव को धो लो टखनों तक, और अगर हो तुम हालत जनाबत में तो खूब पाक हो जाओ, और अगर हो तुम बीमार या किसी सफर पर और आए हो तुम में से कोई एक कज़ाए हाजत से, या छुआ हो तुमने औरतों को फिर ना पाओ तुम पानी तो तयम्मुम कर लो मट्टी पाक मट्टी से, फिर मसा करो अपने चेहरों का अपने हाथों का इससे। अल्लाह नहीं चाहता कि वो कर दे तुम पर कोई तंगी, लेकिन वो चाहता है कि पाकीज़ा कर दे तुम्हें, और ताकि वो पूरा कर दे अपनी नेमत को तुम पर, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यहाँ पे वुजू के फराइज बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि ऐ मन वालो जो नमाज के अदा करो तो फिर अपने चेहरों को धो लो, चेहरों को धो लो, हाथों हाथों को धो लो कोहनियों तक, सर का मसा करो, और फिर क्या करो, पैरों को धो लो अपने टखनों तक। ये वुजू के फराइज हैं। वुजू के फराइज क्या हैं? नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 हाथ धोना कोहनियों तक, नंबर 3 पैरों सर का मसा, नंबर 4 पैरों को टखनों तक धोना। ये वुजू के फराइज हैं। और तयम्मुम के क्या फराइज हैं? पाक मट्टी से चेहरे का मसा करना और फिर दोनों हाथों का मसा करना। क्योंकि अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि पाकीज़ा कर दे, हमें पाक कर दे। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीना। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। अल्लाह का मुकर्रब वो है जिसके ज़ाहिर बातिन में पाकीज़गी होगी। तो हमें अगर अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो तो हमें क्या रहना पड़ेगा? पाकीज़ा रहना पड़ेगा। और फिर अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो फिर वो क्या करे? तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम किस सूरत में जायज़ है? कोई बीमार है, सफ़र पर है, या फिर किसी को गुस्ल की ज़रूरत है, या वो वॉशरूम से आया है लेकिन पानी नहीं पाता, फिर वो क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। और फिर उसके बाद अगली आयत देखिए, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम मिसाक़हुल्लज़ी, और याद करो नेमत को अल्लाह की जो तुम पर है और उसका पुख्ता है जो उसने तुमसे लिया था, साथ इसके जब इसने कहा था, जब कहा तुमने सुना हमने और इताअत की हमने, और डरो अल्लाह से, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है सीनों वाले भेद। अभी अल्लाह की नेमत को और वादे को याद रखो। अल्लाह की नेमत क्या है? अल्लाह की नेमत इस्लाम है जो अल्लाह ने तुम पर मुकम्मल की। उस नेमत को याद रखना होगा हमें, ताकि इंसान में क्या हो? शुक्र के जज्बात पैदा हो। इंसान बेसिकली क्या है? इंसान को जहां से फायदा मिलता है उस तरफ झुक जाता है। तो हमें भी ये याद रखना है कि हमारा फ़ायदा भी इस चीज़ में है कि हम इस्लाम की तरफ डटे रहें। और दूसरा यहाँ पे अहद की बात की जा रही है। वो कौन सा अहद है? अहद अलस्त है, जो अल्लाह ने रूहों से वादा लिया था। जब उन्होंने रूहों को पैदा किया था, अल्लाह ने उनसे वादा लिया था। अल्लाह ने उनसे पूछा था तुम्हारा रब कौन है? तो रूहों ने क्या कहा था कि अल्लाह
تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. ہماری روحوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نے سن لیا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اور دنیا میں جا کے ہم بھولیں گے نہیں اس بات کو، لیکن ہم یہاں کے بھول گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو جو تم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، آیت نمبر 8. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہ ساتھ انصاف کے، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تم دشمنی کسی قوم کی اس پر کہ تم نہ تم عدل کرو. عدل کرو وہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو. اور وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے بہت بڑا. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے عدل کی، کہ عدل اللہ کی خاطر عدل و انصاف قائم کرو. اللہ کے لیے کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ انصاف پر. اور تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. کوئی دشمن کا بھی بندہ آیا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا. ہمیں عدل کا حکم ہے، ہمیں عدل ہی کرنا. اور پھر ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر ہے، اجر عظیم ہے. اور اس کے برعکس وہ لوگ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں ساتھی جہنم کے. دو طرح کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے اجر ہے. دوسرے وہ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے آیات کو جھٹلایا، تو وہ کون ہے؟ وہ ساتھی ہیں کس کے؟ جہنم کے. آیت نمبر 12 دیکھیے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کی ہم نے ان میں سے 12 نگران، اور کہا اللہ نے بے شک میں ساتھ تمہارے ہوں، البتہ اگر تم نے قائم کی نماز اور دی تم نے زکوٰۃ اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر اور مدد کی تم نے اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض اچھا، تو البتہ میں ضرور دوں گا، ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، میں ضرور داخل کروں گا تمہیں باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. تو جس نے کفر کیا بعد اس کے تم میں سے تو تحقیق بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اب بنی اسرائیل، پھر دوبارہ بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے پکا پکا وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں کی مدد کرو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی کہ اللہ کے دین پر خرچ کرو گے. یہ سب وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، اور بنی اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو پورا کریں گے. تو اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر تم یہ سب پورا کرو گے تو پھر میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو بوجہ توڑنے کے اپنے پختہ عہد کو لعنت کی ہم نے ان پر، اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت، اور تبدیل کر دیا الفاظ کو ان کی جگہوں سے. وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو ان کی جگہوں سے، وہ بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت کیے گئے تھے اس کی. اور ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہیں گے ان پر کسی نہ کسی خیانت کی ان کی طرف سے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے ہیں. بس معاف کر دیجیے انہیں، درگزر کیجیے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیونکہ وعدہ توڑ دیا تھا، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے کلمات کو چینج کر دیا، یعنی کہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دیا. تو رائت جو ان پہ نازل ہوئی تھی تبدیل کر دیا، اور بڑا حصہ وہ بھول گئے اس میں سے جو نصیحت کیے گئے تھے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ آپ کیا پاتے رہیں گے؟ ان کے لیے ان کی خیانت کی خبریں پاتے رہیں گے کہ یہ خائن ہے بہت زیادہ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ خائن ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. 16 دیکھیے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اور ہدایت دیتا ہے اللہ، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ اس کو جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، ساتھ راستوں کی طرف راستوں کے سلامتی کے، اور نکالتا ہے اندھیروں سے طرف روشنی کے اپنے حکم سے، اور ہدایت دیتا ہے انہیں طرف سیدھے راستے کے. یعنی کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی. اللہ اس کو کس طرف ہدایت دیتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی طرف، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اپنے حکم سے، اور پھر سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یعنی کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کو کیا اللہ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ کتاب میں رہنمائی ہے، اور یہ راستہ دکھاتی ہے، وہ راستہ جو سلامتی کا راستہ ہے. اللہ کی اس کتاب کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتا ہے جو اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے سیدھا سلامتی کا، ہلاکت سے بچنے کا، امن کا راستہ، اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے سیدھا راستہ. اس کے بعد ایک بار پھر دوبارہ اللہ کی توحید کی بات کی جا رہی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی وہی مسیح ابن مریم، نعوذ باللہ. کل کہہ دیجئے تو کون مالک ہوگا اللہ سے کس چیز کا اگر اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کو. اللہ ہی کے لیے بادشاہت زمینوں اور آسمانوں کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، ان کا یہ بھی ایک عقیدہ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا. ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ چاہے
تو اللہ مسیح نے مریم کو، اس کی ماں کو، جتنے بھی رہنے والے زمین میں سب کو مار ڈالے، ہلاک کر دے، تو پھر کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا نا، کیونکہ بادشاہت ساری اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات، یہود کا ایک دعویٰ تھا اس طرح کا، جو کہ دعویٰ شاید ہمارا بھی ہے آج کل، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، اور کہا یہود و نصارہ نے، ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بلکہ تم تو ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا، بخش دے گا جسے وہ چاہے گا، عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمانوں کی، جو درمیان ہے اس کے، اور طرف اس کے ہی لوٹنا ہے۔ یعنی کہ یہود یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں جو ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے ان سے کہ اگر تم اتنے ہی جہنم سے بچنے والے ہو اور نعوذ باللہ تم اللہ کے بیٹے ہی ہو، اللہ کے اتنے پیارے ہی ہو، تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ تم ایک انسان ہو، اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو گمان کرتے ہو میں تمہارے گمانوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، امت محمدیہ میں سے، صرف کہہ دینے سے ہم جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے، اس کے لیے ہمیں کچھ اچھے کام بھی کرنے پڑیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو نعمت کو اللہ کی جو تم پر ہوئی، جب اس نے بنایا تم میں سے انبیاء، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ، اور اس نے دیا تمہیں جو نہیں دیا کسی ایک کو تمام جہان والوں میں سے۔ اور پھر اگلی آیت میں دیکھیے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، وہ جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ تم پھر جانا اپنے پشتوں پر، اور نہ تم لوٹ جاؤ گے خسارہ پانے والے میں سے ہو کر۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک قوم ہے بڑے زبردست لوگوں کی، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہو گئے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر بے شک ہم داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، تو جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں تو بے شک غالب آنے والے ہو تم ہی، اور بس اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں کبھی بھی جب تک وہ رہیں گے اس میں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب، بس تم دونوں جنگ کرو، بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ایک بار اور پھر بنی اسرائیل کے جو ان کے کارنامے ہیں، جو انہوں نے کام کیے تھے، اللہ کی نافرمانی ہے، ایک اور نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ کون سی نعمت تھی وہ؟ کہ اللہ نے تم میں سے انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اس نے تمہیں وہ دیا اس وقت کے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اب کی امت نہیں، لیکن اس وقت کے جہان والوں پہ سب سے فضیلت بنی اسرائیل کو تھی۔ اور پھر انہیں کیا کہا گیا تھا کہ کہاں داخل ہو جو اپنی سرزمین پر، یعنی کہ فلسطین میں ان کو کہا گیا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ، اور فلسطین میں اس وقت جو ہے امالکہ کا جو قبضہ تھا، وہاں پہ ظالم لوگ رہتے تھے، وہ قابض ہو چکا تھا وہاں پر، اور وہ شہر جہاں بیت المقدس ہے، اور بیت اللہ شریف کی 40 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ بنائی تھی، وہاں پہ ان کو کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ، ان کو عزت دوبارہ دی جا رہی تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، اور بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں، جب تک خود نہ جگہ چھوڑ کے چل جائیں ہم نہیں جائیں گے۔ اور اس میں دو آدمی تھے پھر، یوشع بن نون اور کالب بن یوفا، جو پوری بنی اسرائیل سے یہی دو لوگ تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم پر یہ انعام کیا ہے تو تم ایسا کرو کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیاب کر دے گا، اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہ ڈٹائی سے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، اگر تم جنگ کرنی ہے تو موسیٰ نعوذ باللہ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب جنگ ہو جائے بتا دینا ہم اندر چلے جائیں گے۔ یہ ان کی قوم کا کام تھا کہ جب اللہ سے زیادہ خوف، لوگوں کا خوف دل میں ہو تو پھر قوم کیا ہو جاتی ہے؟ بزدل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ لوگ پہلے غلام تھے فرعون کے، اور ان کے دلوں میں غلامی تھی، غلامی کی وجہ سے ڈرپوک بھی تھے اور ڈھیٹ بھی تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے، پھر کیا کہنے لگے؟ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اور کہا اے میرے رب بے شک میں نہیں مالک مگر اپنے نفس اور اپنے بھائی کا، بس جدائی ڈال دو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے، درمیان ان لوگوں کے جو فاسق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے مایوس ہو گئے، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میں تو صرف اپنا اور اپنے بھائی کا نگران ہوں، ان لوگوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میری بات صرف میرا بھائی مانتا ہے، تو پھر ہمیں اور ان کے درمیان میں دوری ڈال دو۔ اس کے بعد دیکھیے 27، یہاں پہ قابیل اور حابیل کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ قابیل اور حابیل جو ہے
आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उनका वाकया से स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 27 से। वत्लु अलैहिम नबअ अब्ना आदम बिल हक, और पढ़िए इन पर खबर 2 बेटों की आदम के साथ हक के। जब उन दोनों ने कुर्बानी करना तो कबूल कर ली गई इन दोनों में से एक से, और ना कबूल की गई दूसरे से। कहा अलबत्ता मैं जरूर कत्ल करूंगा तुझे। कहा बेशक कबूल करता है अल्लाह मुत्तकी लोगों से। अच्छा, ये क्या वाकया था? ये काबिल और हबील का क्या वाकया था? देखिए, ये पहले कत्ल का वाकया है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आयत नंबर 27 में, कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है कि आप बनी इसराइल को और तमाम इंसानों को सुनाइए आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का वाकया। ये वाकया सबक के लिए है, इबरत के लिए है। ऐसे बहुत से सबक हैं कि जब हबील और काबिल ने क्या की, दोनों ने कुर्बानी की। रिवायत में जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा थे, उस वक्त तो कोई और नहीं था कपल, तो फिर उसमें क्या था, जो अम्मा हवा है उनको जुड़वा बच्चे पैदा होते थे एक सेट में। तो एक सेट के जो बच्चे थे उनकी मतलब एक बेटा और एक बेटी पैदा होता था उनको, उसकी शादी अगले बेटा और बेटी से कर दी जाती थी। पहला सेट पैदा हुआ एक बेटा और बेटी का, जुड़वा बच्चों का सेट पैदा हुआ, फिर उसकी शादी अगले सेट से करा दी जाती थी। लेकिन था क्या, काबिल के साथ जो पैदा होने वाली बहन थी वो ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब उसकी उसकी जो ट्विन सिस्टर थी काबिल की, ज्यादा खूबसूरत थी। हाबिल की बहन खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल चाहता यह था कि अपनी जुड़वा बहन से शादी कर ले। तो उन्होंने तो फिर काबिल ने क्या किया, इसका जिक्र आदम अलैहिस्सलाम से किया। तो उन्होंने कहा, उन्होंने शर्त रखी, उन्होंने कहा तुम दोनों कुर्बानी करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसी की इस लड़की से शादी होगी। तो कहा जाता है कि हाबिल ने बकरी की कुर्बानी की और काबिल ने अपनी फसल से अनाज की कुर्बानी की। और उस जमाने में क्या होता था कि जिस कुर्बानी को आग खा जाती थी वो कुर्बानी कबूल हो जाती थी। तो फिर हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो उसका मोटिव था ना, वो एक तो दुनिया का मोटिव था उसके, वो एक लड़की की ख्वाहिश में जो है उसने ये कुर्बानी की थी। तो इस पर क्या हुआ, काबिल गुस्से में आ गया, इसने हाबिल को मारने का इरादा कर लिया। तो हाबिल ने नरमी से समझाया कि बेशक अल्लाह तकवा वालों की कुर्बानी कबूल करता है। फिर अगली आयत में देखिए, आयत 28, लाइन लाइन बस तोता इलैया यद्दा का, बेशक अलबत्ता अगर बढ़ाया तूने हाथ मेरी तरफ अपना ताकि तू कत्ल कर दे मुझे, और नहीं मैं बढ़ाने वाला अपना हाथ तेरी तरफ ताकि मैं कत्ल कर दूं तुझे। बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है तमाम जहानों का। बेशक मैं चाहता हूँ कि तू पलटे साथ मेरे गुनाह के और अपने गुनाह के, फिर तू हो जाए साथियों में से आग के, और ये बदला है जालिमों का। तो आसान कर दिया उसके लिए उसके नफ्स ने कत्ल करना अपने भाई का, तो उसने कत्ल कर दिया इससे, बस वो हो गया खसारा पाने वालों में से। पहला कत्ल काबिल ने कर दिया। हाबिल ने उसको डराया, नरमी से समझाया कि तुम अपना हाथ अगर मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। और मैं उस अल्लाह से डरता हूँ तमाम जहानों का रब है। अगर मैं आज हूं तो उससे ज्यादती करूंगा तो कल तो अल्लाह मुझे पकड़ लेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर तू तुल ही गया है मेरा कत्ल करने पे, तो फिर अपने गुनाह के साथ मेरा गुनाह भी तुम्हारे सर पर हो, यानी कि अपने गुनाह का बोझ तो तुम्हारे सर होगा ही, मेरे कत्ल का बोझ भी तुम साथ लेके जाओगे, फिर तुम क्या हो जाओगे, आग में साथियों में सो जाओगे। और ये जालिमों का बदला है। तो फिर उसके नफ्स ने उसके लिए, काबिल के नफ्स ने उसके लिए आसान कर दिया कि अपने भाई का कत्ल कर दे। और वो क्या हो गया, खसारा पाने वालों में से, यानी कि जब उसने कत्ल कर दिया तो फिर वो क्या हो गया, उसको फिर पछतावा शुरू हो गया कि मैंने क्यों किया। और कत्ल किस लिए किया था उसने, रास्ते से हटाने के लिए। कातिल ये सोचता है कि मैं रास्ते से हटा दूंगा, मगर ये भूल जाता है कि ये कितना बड़ा खसारा है और कितना बड़ा गुनाह है, और इसका एक दिन उसको जवाब देना है। और हदीस पाक का मफहूम है कि जब भी कोई कत्ल करता है तो उसके गुनाह का कुछ हिस्सा आदम के बेटे काबिल के सर जाता है। पहली बार कोई भी गुनाह करेंगे उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे, और क़यामत तक जितने भी कत्ल होते रहेंगे काबिल के जिम्मे हो जाते रहेंगे। और रिवायात में आता है कि काबिल को तो कत्ल का तरीका समझ ही नहीं आ रहा था। फिर शैतान ने इसके सामने जानवरों को पत्थर मार कर मार डाला। मतलब काबिल को पहला कत्ल था, काबिल को समझ नहीं आई थी कत्ल मैं किस तरह मारूं, समझ नहीं आई थी। तो शैतान ने उसके सामने किसी जानवर को पत्थर मार के मार दिया। और फिर अम्मा हवा के पास आया, उनको बताया, तो वो और उनकी बेटियां रोने लगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम और तुम्हारी बेटी रोती रहोगी, मेरी बेटी इससे बरी हैं, इसलिए और ज्यादा रोती और गम करती है। मगर ये सब बनी इसराइल की रिवायत है। बनी इसराइल की रिवायत में है कि काबिल को तो तरीका समझ नहीं आ रहा था, तो शैतान ने उसको बताया। और फिर जब वो अम्मा हवा के पास आया, अम्मा हवा उनकी बेटी रोने लगी, तो क्यामत तक फिर ये औरतें इस तरह से रोती रहेंगी। वट एवर, अल्लाह ही बेहतर जानते क्या सच है। और फिर अगली आयत में देखिए, फअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दी, फिर भेजा अल्लाह ने कवा, वो खोदता था जमीन में ताकि वो दिखाए इसे किस तरह वो छुपाए लाश अपने भाई की। इसने कहा है अफसोस मुझ पर, क्या आजिज हुआ मैं इससे भी कि मैं हो जाऊं मानिंद इस कवे के कि छुपाऊं मैं लाश अपने भाई की, तो हो गया नादिम होने वाला उससे। अब यहाँ पे एक कवे को भेजा अल्लाह ताला ने, और तरीका बताया कि दफन किस तरह करना है लाश को। तो कवे ने पहले एक और दूसरा कवा मुर्दा था, वो जमीन खोद रहा था ताकि वो दिखाए कि वो भाई की लाश किस तरह दफन करे। फिर काबिल ने क्या कहा, मैं तो सिर्फ गया गुजरा हूँ,
کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. اور قابیل نے جب اس کو مار دیا اپنے بھائی کو تو فوراً سزا مل گئی. وہ کیا ہو گیا؟ نادمین میں سے ہو گیا، نادم ہو گیا وہ. اور پھر اگلی بات دیکھیے، من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس. وجہ اس کے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ بے شک وہ جس نے قتل کیا کسی ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے یا فساد کرنے کے زمین میں، تو گویا اس نے قتل کیا تمام لوگوں کو، سب کے سب کو. اور جس نے زندگی بچائی تو گویا کہ اس نے زندہ کیا تمام لوگوں کو. البتہ تحقیق آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر بے شک بہت سے ان میں سے ہو گئے زمین میں زیادتی کرنے والے. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھی یہ حکم تھا کہ اگر کوئی بلا وجہ کسی کو مارے گا، زمین فساد کرے گا، کسی ایک شخص کو مارے گا، پھر اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. مطلب اس جرم کو بڑھانے کے لیے یا اس کی سویرٹی بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے. کسی نے ایک کو قتل کیا تو پھر اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، لیکن اگر کسی نے ایک شخص کو بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنا، کسی کو مرتے ہوئے کو بچانا، یہ جو ہے بہت بڑی نیکیاں ہیں. کسی ایک کو بچانے کا مطلب ہے پورے انسانوں کو بچانا، مطلب اتنا ثواب ملے گا اسے. لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی رسول آئے تھے واضح نشانی لے کر، مگر پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں زیادتی کی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. پوچھا گیا ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ فرمایا اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسان کو قتل کرو گے تو پھر تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. لیکن الذین تابوا آیت 34 الذین تابوا من قبل، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرنے سے قبل کہ تم قادر ہو جاؤ ان پر، تو جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان پر اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اگلی بات دیکھیے آیت 35، بہت انپورٹنٹ آیت ہے اور بہت آپ کو ذرا غور و فکر کیجیے گا اس آیت میں، وسیلے کے بارے میں کہ اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو. اور بہت سارے لوگ اس کو اسی آیت کو لے کے بہت سارے الگ میننگ نکالتے ہیں. دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہے اس آیت میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو طرف اس کے وسیلہ یا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا جی، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کی قربت کا وسیلہ تلاش کرو، ذریعہ تلاش کرو، ایسے راستے پر چلو جس سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. اور پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد تقویٰ ہے. اس کے بعد اللہ تک پہنچنے کا کام کرو. کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے یہ کہنا اے لوگ جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، اور پھر تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا راستہ. اور وسیلہ ویسے جنت میں ایک مقام کا نام بھی ہے جو جہاں کا وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے، اور نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس میں یہ پڑھتے ہیں. اور وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ انتہائی قرب کی علامت ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کیا کرو؟ فلاح پا جاؤ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. اور راستہ کس کے تھرو ہے؟ اللہ کی کتاب کے تھرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تھرو. اور پھر آخر میں جہاد کا حکم ہے. وسیلہ کیا ہے؟ بیسیکلی اللہ تک پہنچنے کا راستہ. وہ کیا راستہ ہے؟ ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہی تین چیزیں ہیں جو اللہ کے قرب کا سبب ہے. یہ تین چیزیں ہمیں کرنی ہیں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی طرف چاہیں، اللہ کا وسیلہ پا لیں. تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ تقویٰ جو ہے وہی قربت الہی کی بنیاد ہے. اگر اللہ سے ڈرو گے، ایمان لا کر اللہ سے ڈرتے ہو، تو پھر یہی بنیاد ہے. یعنی کہ جو اللہ کے منع کردہ کام ہے ان سے رکنا ہے، اور جن کاموں کو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے. قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اس کے قریب ہوتے جاؤ. تو یہ ہے مطلب. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 38، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اور چور مرد اور چور عورتیں پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. بدلہ ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا ہے، عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اب جو چور ہے، اگر چاہے مرد ہے عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں، یہی سزا ہے. اس میں کوئی تخفیف نہیں ہے، چاہے مرد ہے عورت. اور چوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کی محفوظ کی رکھی ہوئی چیز کو خفیہ طریقے سے اٹھا لینا یا لے لینا مالک کی مرضی کے بغیر، اسے چوری کہتے ہیں. لیکن فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب إليه، تو جو کوئی توبہ کر لے بعد اپنے ظلم کی اصلاح کرے تو بے شک اللہ مہربان ہوگا اس پر، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یعنی کہ جو توبہ کر لے چوری کے ظلم کے بعد اور پھر چوری کے مال واپس کر دے، یعنی اصلاح کر لے اور مالک اسے معاف کر دے، تو پھر اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہ زمین و آسمانوں کی.
اور وہ عذاب دے جسے وہ چاہتا ہے، وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے اوپر اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے ہر چیز پر، اللہ کے اختیار میں ہے سزا اور جزا۔ مطلب اگر چوری کر لیتا ہے یا کوئی بڑا گناہ بھی کر لیتا ہے تو بھی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ مطلب اللہ کے اختیار میں جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کی جو آخرت ہے وہ زیادہ بہتر ہو، یا وہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہمیں نہ پتا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں دیکھیے تورات کی تعریف کی جا رہی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات کو، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے انبیاء، وہ جو اسلام لائے تھے ان کے لیے، جو یہودی بن گئے تھے، اور ربانی رب والے، اور علماء اور فقہا بھی، بوجہ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ تو نہ تم ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور نہ تم لو میرے بدلے میرے آتے قیمت تھوڑی، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق نازل کیا جو اللہ نے، تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اب کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو تورات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی روشنی و ہدایت دی تھی، اور اس سے کون فیصلہ کرتے تھے؟ انبیاء فیصلہ کرتے تھے، علماء فیصلہ کرتے تھے، فقہا فیصلہ کرتے تھے، اور ان کو اللہ نے کیا بنایا تھا؟ اس تورات پر نگران بنایا تھا، گواہ بنایا تھا، اس کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ قرآن پاک کی جو کتاب، قرآن پاک کی جو حفاظت ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جبکہ تورات کی حفاظت ان کے علماء کے ہاتھوں میں دی گئی تھی، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پھر ان کو کیا کہا تھا اللہ نے ان علماء کو؟ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مطلب لوگوں کی مرضی کی فتوی نہ دو، مجھ سے ڈرو، اور جو حق بات ہے جیسا نازل کیا میں نے ویسا حکم دو۔ اور پھر ان کی کتاب میں بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور لکھ دیا ہم نے ان میں بے شک جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا وہی بدلہ ہے، جو کوئی صدقہ کر دے، معاف کر دے اس کو، تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو یہی لوگ ہیں مجھ ظالم۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی قصاص کا حکم دیا گیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، اور ناک کے بدلے ناک ہوگا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو معاف کر دے گا تو پھر وہ کفارہ ہے اس کا کہ وہ چاہے تو وہ معاف کر دے کس کو؟ قاتل کو۔ اور پھر وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور بھیجا ہم نے ان کے آثار پر، کس کے آثار پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے آثار پر، عیسیٰ ابن مریم کو، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو پہلے نازل کی گئی اس سے تورات میں سے، اور دی ہم نے اسے انجیل، اس میں تھی ہدایت اور نور، وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی کہ تورات میں سے ہے، اور ہدایت اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے انجیل دی تھی، اس میں بھی اللہ کے احکامات، واضح احکامات تھے، اور انجیل کو فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس میں بھی اب کیا کر دیا؟ چینجنگ کر دیا ہے۔ اور آیت 48 دیکھیے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نازل کی ہم نے طرف آپ کی کتاب ساتھ حق کے، یعنی کہ قرآن پاک، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے کتابوں میں سے، اور نگہبان ہے اس پر، بس فیصلہ کیجیے درمیان ان کے اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کیجیے ان کے خواہشات کی، اس سے ہٹ کر جو آگے آپ کے پاس حق میں سے۔ ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے ایک راستہ اور ایک طریقہ، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ بنا دے تمہیں امت واحد، لیکن اس لیے کہ وہ آزمائے تمہیں، اور اس میں سے جو اس نے دیا تمہیں کہ تم سبقت لو نیکیوں میں، اور طرف اللہ ہی کے لوٹنا ہے تمہارا، جو بتا دے گا جو تم کرتے، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ پہلے تورات کی بات کی جا رہی ہے، پھر انجیل کی بات کی، پھر آیت 48 میں قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کریں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ایک کتاب حق کے ساتھ، قرآن پاک، جو کہ تصدیق کرتے اپنی پچھلی کتابوں کی، اور نگہبان ہے ان پر، یعنی کہ وہ جو بھی اس میں احکامات ہیں اس کو قرآن پاک جو ہے وہ ایک کسوٹی ہے کہ وہ چیک کرتی ہے کہ احکامات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، مطلب ٹھیک احکامات کیے ہیں یا انہوں نے رد و بدل کیا اس میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کیجیے، اگر یہود و نصارہ بھی آپ کے پاس آئیں فیصلہ چاہنے تو پھر قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کیجیے۔ اور اللہ نے ہر ایک امت کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ بنا دیا ہے، ہر امت کو ایک شریعت دی ہے اور ایک منہج۔ شریعت وہ جو احکامات ہیں، اور منہج وہ راستہ ہے جس پہ چل کے ہم نے وہ احکامات پورے کرنے، ہر امت کے لیے الگ الگ تھا۔ لیکن اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے کیا کرنا تھا؟ آزمانا تھا تمہیں کہ تم نیکیوں میں کس طرح سبقت لے کے جاتے ہو، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم جو ہے کہ جس میں تم اختلافات کر رہے تھے آپس میں بیٹھ کر، وہ چیزیں کیا تھیں جس میں تم اختلافات کرتے تھے، مسلمان یہودیوں سے، یہودی مسلمانوں سے، اور نصارہ سے، کہ کون حق پر ہے؟ تو ڈیفینیٹلی مسلمان ہی حق پر ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے جو نازل کیا گیا طرف آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر نہ آپ نے ایسا کیا، نہ پہنچایا پیغام اس کا، تو اللہ کو بچائے گا آپ کو لوگوں سے، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں۔ ابھی کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ پورا پیغام جیسے جیسے آیا ہے ویسے ویسے ان کو ان تک پہنچا دیجیے،
آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اس کے بعد. لیکن اگر پیغام میں کوئی کمی رہ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے. اور یہ بات بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی جا رہی کیونکہ انہوں نے تو اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. یہ بات اصل میں ہمارے لیے ہے. یہ امت کا کام ہے کہ امت مسلمہ اس پیغام کو پھیلائے. تو اللہ کرے گا اگر تم پیغام نہیں پھیلاؤ گے تو پھر تم اللہ سے کسی بھی طرح کا کوئی مدد نہیں پا سکو گے. اس کے بعد آیت 72 میں دیکھیے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ایک بار پھر دوبارہ شرک کی ممانعت. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے اور کہا تھا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا. بے شک وہ شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو تحقیق حرام ٹھہرا دیا اللہ نے اس پر جنت اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. پھر کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جو تم شرک کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ. اس سے باز آ جاؤ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا تھا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس بات سے دیکھیے البتہ تحقیق کفر کیا ہیں لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تیسرا ہے تین کا اور نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ ایک ہی. اور پھر نہ وہ باز آئے تھے جو وہ کہتے ہیں البتہ ضرور پہنچے گا انہیں کفر جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک. جنہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک کا ہے تو وہ کیا ہے کھلی گمراہی میں ہے. کفر کیا انہوں نے ان کے لیے کیا ہے دردناک عذاب. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. اب اللہ کی دیکھیے کتنا رحمان اور رحیم ہے اللہ. ان کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ کیا آپ فلاحی توبہ نہیں کریں گے طرف اللہ کے اور نہ بخشش مانگیں گے اس سے کیونکہ اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پھر بھی اتنا زیادہ شدید شرک کرنے کے باوجود بھی مجھ سے توبہ کر لیں گے تو معاف کر دوں گا. میں تو بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں تو توبہ کیوں نہیں مانگ رہے مجھ سے. اور پھر ایک اور یہ جو اگلی دلیل ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. محل مسیح ابن مریم الا رسول. وہ نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر ایک رسول. اور تحقیق گزر چکے اس سے قبل کئی رسول اور اس کی ماں بہت سچی تھی اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھیے کس طرح ہم واضح کرتے ہیں ان کے لیے آیات. پھر دیکھیے کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ نعوذ باللہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں. خود وہ کھانا کھایا کرتے تھے. وہ انسانوں کی طرح ان میں وہ چیز رکھی تھی کہ انہیں بھوک لگتی تھی وہ کھانا کھاتے تھے. ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی تھی. تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو. تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو جبکہ تمہیں کھول کے اللہ بتا رہا ہے کہ تم جو ہے حد سے نہ بڑھو کسی بھی طرح. اور دیکھو کہ وہ ایک انسان تھے تم انسانوں کو کیسے الہ بنا سکتے ہو. کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. کہہ دیجیے کیا تم بات کرتے ہو سوائے اللہ کے اس کی جو نہیں ملکیت رکھتا تمہاری کسی نقصان کا نہ نفع کا. اللہ وہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کس کی بات کرتے ہو جو کسی بھی طرح کا اختیار نہیں اس کا نہ کسی نقصان کا نہ نفع کا تمہارے اختیار ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے کوئی بھی انسان چلا گیا اس کا نفع نقصان اختیار نہیں ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اپنے دین میں غلو نہ کرو اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو. اور پھر آخری آیت دیکھ لیتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے سخت لوگوں میں عداوت دشمنی میں لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا. البتہ آپ ضرور پائیں گے سب سے زیادہ قریب ان میں محبت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور کہا بے شک ہم نصارہ ہیں بوجہ اس کے کہ ان میں سے علماء ہیں راہب ہیں اور بے شک نہیں وہ تکبر کرتے ہیں. ابھی کیا بات کی جا رہی ہے کہ یہودی جو ہیں مسلمانوں کی دشمنی سب سے سخت آپ انہیں پائیں گے. لیکن جو نصارہ ہیں وہ کیا ہیں جو اہل نصارہ ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو مومنین سے محبت رکھتے ہیں. یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے نجاشی بادشاہ کی طرف اشارہ ہے جس نے جو مسلمان ہیں ان کو پناہ دی تھی ہجرت کے بعد. کیوں یہ کس لیے ہے کیونکہ علماء بھی ہیں راہب بھی ہیں اور یہ کیا ہیں جھکے ہوئے لوگ ہیں تکبر نہیں کرتے. صدق اللہ العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.